औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से करे दूर तो तालीम बेफितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम बेफितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर बेफितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान असद सैयद आज जुमे के प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। वादी फ़िक्र प्रोग्राम आज एक अहम मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज इंतहाई अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनके साथ हम बात करेंगे। उनके साथ बात करने से पहले एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। कद्दू शरीफ को नापसंद करने पे सर तन से जुदा। हाँ जी, अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड को ये कहा कि अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम दो, तो इस पे तौहीन का इल्ज़ाम लगा के आपका सर तन से जुदा किया जा सकता है। गुस्ताखी गुस्ताखी, काफर काफर, मुर्तद मुर्तद, मलऊन मलऊन, तौहीन तौहीन, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए बोल रहा है जी। तो ये मैं किसी बहुत पुराने अरसे की बात नहीं कर रहा, ये कबल इस्लाम दौरे जाहिलियत की बात नहीं हो रही, बल्कि आज 2020 जब दुनिया तरक्की करती हुई चांद पे पहुंच चुकी है, जब इंसान टेक्नोलॉजी में, साइंस में और तमाम शोबों में तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे दौर में हम ज़माने जाहिलियत से भी बहुत सारे साल पीछे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये थोड़ी सी वो बातें, थोड़ी सी वो मिसालें हैं जो मैंने 2 लाइनों में आपके सामने पेश की हैं कि तौहीन तौहीन, काफर काफर, गुस्ताख गुस्ताख, ये जो रट लगी हुई है। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, हमारे दोस्त मुफ्ती फजल हमदर्द साहब। पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, और मजहबी स्कॉलर हैं, राइटर हैं, और हमेशा से बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हमांगी की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फजल हमदर्द साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मेहरबानी मुफ्ती साहब, आपने आज हमें जो है वो अपने मसरूफ शेड्यूल में से टाइम दिया है, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने वादी फिक्र प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर आपने मुझे मदऊ किया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपकी कोशिशें और काविशें अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर फरमाए। बड़ा खूबसूरत उन्वान है आपका, वादी फिक्र। जी, आज हम और इसी फिक्र के मौजू पे आपसे बात करेंगे कि ये वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद जो है उसने पाकिस्तान में इस्लाम की बुनियाद भी, अमन की बुनियाद भी, और मकसद जो पाकिस्तान था, जिसके लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, इन तमाम बुनियादों को हिला के रख दिया है। कई सालों से ये सिलसिला जारी था, लेकिन इन पिछले 2-3 सालों में इसमें बहुत तेजी देखने में आई है कि तौहीन के नाम पे कत्ल, गुस्ताखी के नाम पे कत्ल, दूसरे मसाले को काफिर करार दे देना, अपने ही मसलक के अंदर किसी को मुर्तद करार दे देना, और अपने ही भाइयों को तौहीन के नाम पे जो है उनके गले काटना। तो पहला सवाल मैं करूंगा आपसे कि ये सिलसिला जो है तकफीर का, पहले तो ये डिफाइन करें और इस पे वजाहत करें कि ये तकफीर है क्या, इसका मतलब क्या होता है, क्यों आपस में मुसलमान ही दूसरे मुसलमान को काफिर काफिर कहना जो है वो जरूरी समझते हैं। जी बहुत शुक्रिया असद सैयद भाई। पहले मैं आपकी शुक्रिया के साथ अपनी कुछ तमहीदी तौर पे मैं बात अर्ज करना चाहूँगा। तमहीदी बातें उससे जो है वो फिर आगे हम आपके सवाल की तरफ चलेंगे कि तकफीर क्या है और कब से इसका आगाज़ हुआ, और इसके नुकसानात और मज़ाहिर जो हैं जो आज हमारे माशरे के अंदर है, कौमी और मिली तौर पर जो हमें नुकसान हो रहा है, बैनुल अक़वामी तौर पर जो इस्लाम की साख जो मुतासिर हो रही है, इसकी शख्सियत जो परागंदा हो रही है, इसकी क्या वजूहात हैं और क्या नुकसान हैं। तो जी तमहीदी तौर जरूर। पर कुछ बातें ये हैं
تمہیدی باتیں دوست یہ ہیں کہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ اسلامک لٹریچر کا مطالعہ کریں گے، اسلامک ہسٹری کا، اسلامک فقہ کا، تو اس میں آپ کو جتنی بھی اسلامک مصطلحات جو ہیں، اسلامک ٹرمز، وہ اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہماری جو امت اسلام ہے، اجتماعی طور پر اس نے اسلام کے جو یا دین کا بنیادی جو اساس ہے، اس کی جو غایات ہیں، اس کی جو مقاصد ہیں، اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی. تو میں تھوڑا مزید اس اجمال کو وضاحت کروں گا، اپنی اس بات کو مزید کھولوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دین کے مقاصد ہیں، مذہب کے، دین کے، جو پروردگار نے اس کے لیے کچھ جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت کے کچھ مقاصد ہیں. اس مقاصد کے حصول تک جانے کے لیے کچھ عبادات مقرر کی ہیں. اس امت نے شروع کے دور سے لے کر آج تک اپنے اس مقاصد کو فراموش کر چکی ہے، اور محض ظاہر کے اوپر لے کر ظاہر پرستی میں اتنی کھو گئی ہے کہ ظاہری چیزوں کے اوپر ہی سارا زور ہے، اور دین کی جو غایت ہے، جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے پروردگار نے اس دین کو نازل کیا ہے، اس دین کو اتارا ہے، اس غایت کو چھوڑ چکی ہے. تو جب اس غایت کو چھوڑ دیا تو اب وہ ظاہر کی چیزوں کے اوپر آپس میں لڑ رہی ہے. ظاہری شناخت ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر لڑا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کون شخص اس کا زیادہ حصہ لے لے تاکہ وہ اپنے مفادات کو پورا کر سکے. مثال کے طور پر افسوس کے ساتھ کہ جس طرح جہاد ہے، جہاد ایک انسانی بالکل ایکٹیویٹی ہے. یہ اس کو اگر آپ دین کے ساتھ نہ جوڑیں، مذہب کے ساتھ نہ جوڑیں، اور ایک انسانی حیثیت سے آپ دیکھیں تو تمام مذاہب کے اندر جہاد کا تصور موجود ہے، اسٹرگل فار پیس کا، اسٹرگل فار جسٹس کا. ہر مذہب اس کو مانتا ہے، لیکن اس کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ اس کو ہم نے وحشت کا، نفرت کا، تشدد کا، انتہا پسندی کا، اس کو اس طرح استعمال کر دیا، اس کے چہرہ مسخ کر دیا، کیونکہ جہاد کو ہم نے اس کی جو اصل غایت تھی، جو مقصد تھا، اس سے نکال دیا. اور جب اس سے نکال دیا تو یہ کیا بن گیا؟ دوسرے فرقوں کے خلاف، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے خلاف، دوسری آئیڈیالوجی رکھنے والوں کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے کا نام اسے بنا دیا. جب یہ مسلح جدوجہد کا نام بن گیا اور اس کے اندر سے جسٹس اور پیس کی وہ روح نکل گئی، تو پھر کیا باقی بچا سوائے تشدد اور نفرت اور انتہا پسندی کے اور مطلب اس مار داڑ کی اور ذبح کی؟ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جب بھی جہاد کا حکم ہوتا تھا، اس کا مقصد جو ہے وہ جسٹس ہوتا تھا اور پیس ہوتا تھا، اور یہ بہترین مقاصد ہوتے تھے جس کے اوپر جو ہے وہ جنگیں بھی ہوتی تھی اور ان کا حکم دیا جاتا تھا اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا. لیکن جب بلا مقصد اور اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کیا جانے لگا تو آج لوگ جو ہے وہ اسے بہت ہی ایک مکروہ چیز سمجھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ نفرت کرنے لگے ہیں، مقصد سے دور چلے گئے ہیں. جی میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا چلوں کہ دین جو ہے، اس کے جو حقیقی روح ہے، یہ امت اس کو فراموش کر چکی ہے. اس کی حقیقی روح مختلف اوقات کے اندر اس دین کی اصطلاحات کو مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کبھی بادشاہ کے لیے، کبھی کسی شیخ کے کہنے پر، کبھی کسی حکومت کے لیے، کبھی کسی معزز شخص کے لیے. جس کے من میں جو آیا اس نے اپنی تعبیرات اس کی کرتا چلا گیا، اور ٹھیک اس ہے. کی جو کل اور اساس تھی اس کو بھلا دیا گیا کہ دین کا مقصد اصل غایت کیا ہے. دین کے آنے ہمارا رابطہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے مفتی صاحب سے. ہم دوبارہ انہیں تھوڑی دیر میں جو ہے وہ لیتے ہیں، شاید کوئی نیٹ ورک کا پرابلم ہے. تو آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پیس ہے، جس کے لیے تمام ادیان جو ہے وہ اپنے اپنے طور پہ کوششیں کرتے رہے ہیں، اسی طرح اسلام جب وجود میں آیا تو اس نے زمانے جاہلیت کو ختم کر کے اسلام نے یہ حکم دیا اور یہ تعلیمات ہمیں دی کہ ہمیشہ سے ایک ایسا انسانی معاشرہ قائم کرنا کہ جس میں پیس ہو، جس میں یونٹی ہو، جس میں بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ یہ تعلیمات جو ہے وہ عام کی. جی مفتی صاحب آپ اپنی بات کو جاری رکھیں، شاید نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہے، آپ کٹ گئے. اچھا، جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کے جو اصل مقاصد اور اغراض ہیں، جس مقصد کے لیے جو دین ہوتا ہے، اس کو انسانی روح اس سے نکال دی گئی، اس کو جامد کر دیا گیا،
اس کو فرقہ پرستی اور گروہ بندی کے چند نظریات کا نام دے دیا گیا، اور اس گروہ بندی اور فرقہ پرستی کی وجہ سے مختلف جو دھڑے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کی اپنی تعبیر ہے اور وہ اس کو کل دین سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو شخص کے اس کے مطابق فٹ نہیں ہوتا اس سانچے کے اندر، اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے فتوے کے ذریعے، اور اگر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اس کو جینے کا حق بھی اپنا دے۔ تو یہی ہے پورے کی اس جو تمہیدی باتیں جو میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے۔ اب اس سے آگے جو آپ نے سوال کیا کہ تکفیر کیا ہے، تو تکفیر جو ہے یہ کفر یکفر تکفیرا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو کافر قرار دینا، جس طرح ٹھیک ہے، تفسیق ہوتا ہے، تضلیل ہوتا ہے، تضلیل تا ضاد لام، گمراہ بنا دینا کسی کو کہنا، تو یہ تکفیر ہے۔ شروع دور سے لے کر آج تک اس امت کے اندر جو مختلف بہت سارے آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر مختلف افکار، نظریات رکھنے والے، آئیڈیالوجی رکھنے والے گروہ وجود میں آتے رہے ہیں، اور شروع میں اس امت کے اندر اسلامک ہسٹری میں ایک گروہ پایا جاتا ہے جن کو خوارج کہا گیا، جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ تکفیر کا عمل شروع کیا، ٹھیک ہے، اور تکفیر کے اس عمل کے اندر جس نے اس نے سب کو کافر قرار دیا، یہاں تک کہ سیدنا امام علی علیہ السلام ان کے لیے بھی کہا کہ ان کو بھی کافر، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور لیکن جو ہے وہ اس کی جو ایک پوری آئیڈیالوجی اس نے جو بنائی ہے، اور جس کو اس کو وہ منظر لے کے آیا ہے، اس کے اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ اس کے اندر یہی چیز ہے کہ ظاہر پرستی کے اوپر بہت زیادہ زور دینا، اور دین کی جو اصل انسانی روح ہے اس کو نکال دینا۔ ٹھیک ہے۔ خوارج کی اس فکر کا اچھا، اگر آپ انالائسس آپ کا کریں، یہ کہنا ہے، میں دہرانا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہ جو تکفیر کا جو عمل شروع ہوا یہ خوارج کے دور سے شروع ہوا، جب مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا دور تھا، تب ایک خوارج کی پوری جو ہے وہ پورا گروہ ایک وجود میں آیا، اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کو سب سے پہلے جو ہے وہ کافر قرار دے دیا۔ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا؟ جی جی بالکل، یہ سلسلہ وہیں سے اس کا آغاز ہوا، اور اس سلسلے کے آغاز کے ساتھ آپ دیکھیں کہ خود امام علی نے جب انہوں نے فتویٰ لگایا تو امام علی نے ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، ٹھیک بلکہ ہے، بعض نے آپ سے پوچھا امام علی سے کہ کیا خوارج کافر ہے؟ کیا خوارج کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں؟ تو سیدنا امام علی نے فرمایا کہ من الکفر فروا، کہ یہ تو کفر سے بھاگے ہیں، یعنی یہ جو مجھ پہ فتویٰ لگا رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں لگا رہے کہ میں جو ہے وہ کفر کو پسند کرنے والے ہوں، یہ بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے، یہ عبادات سے بہت محبت کرنے والے ہیں، تو کفر سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اب امام علی نے ان کے اوپر کوئی فتویٰ جواباً نہیں لگایا، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فتویٰ کی جو سپیڈ ہے، یا فتویٰ کی جو مسابقت ہے، یہ امام علی کی روش نہیں تھی، یہ مخالفین نے، یا جو انسان دشمن طاقت ہے، مولا انسان کائنات دشمن نے اس کو قوتیں تھی۔ پسند نہیں کیا کہ مطلب آپ جی جی، کے اوپر اگر کوئی کفر کا فتویٰ لگائے تو آپ بھی جواباً اس کے اوپر آپ کفر بھی کا فتویٰ لگائیں۔ کفر کا فتویٰ لگا، بلکہ آپ نے تو کہا کہ یہ تو کفر سے بھاگے ہوئے لوگ ٹھیک ہے، ہیں۔ اچھا، یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا تکفیر کا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ دور ہے، جیسے ابھی ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، ایک تو ہم ہر دوسرے مسلک کو کافر قرار دے دیتے ہیں، تو یہ ٹرمز جو ہے وہ یوز ہو رہی ہیں، مطلب کچھ ہمارے بھائی جو ہے وہ اہل تشیع پہ اور دوسرے ممالک پہ جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو ان کو ہم کہاں کھڑا کریں گے؟ کیا ہم ان کو اسی خوارج والی صف میں شامل کریں گے، اور یہ سمجھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ظاہری دین پہ یا ظاہری اسلام پہ جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں، اور دوسرے تمام مسالک کو جو ان سے الگ نظریات رکھتے ہیں ان کو کافر قرار دینا چاہتے ہیں؟ کہ خوارج ایک مسلح جدوجہد کا نام تھا، اس نے خروج کیا، مسلح جدوجہد کی۔ خروج ٹھیک ہے، اسلام کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے، خروج ظالم فاسق حکمران کے خلاف باہر نکلنا، خود سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بھی اس کو، یہ امام حسین کی سنت ہے، لیکن تکفیر کے ساتھ کرنا، امام حسین کا جو آپ دیکھیں اس کے اندر بھی وہ تکفیر کے ساتھ نہیں ہے، کہ سیدنا امام حسین نے کہیں پہ فتوے نہیں لگائے،
امام علی نے فتوی نہیں لگائے. آگے امام زید علیہ السلام کے آپ خروج دیکھیں اسلامک اس کے اندر تاریخ میں، تو امام زید نے بھی کفر کے فتوی نہیں لگائے. خروج ضرور وہاں پر موجود ہے. تو خروج، محض خروج کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قباحت کی ہو، بلکہ امام راضی حنفی نے اس کی بڑی آپ تفصیل دیکھیں تو اس کے اوپر بڑا بہترین موقف اختیار کیا. خود امام اعظم ابو حنیفہ کا اس کے اوپر امام زید کے موقف کی حمایت میں فتویٰ موجود ہے خروج کے لیے. جو جی چیز جی ہے بری وہ یہ ہے کہ کسی کو، کیونکہ تکفیر کیا ہے؟ تکفیر دراصل وہ باطن کے اوپر فیصلہ کرنا، اور باطن کے اوپر فیصلہ کرنے کا اختیار پروردگار نے انسان کو نہیں دیا، وہ اللہ وہ کے اپنے رسول کے پاس ہے، چونکہ وہ وحی کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ تکفیر بالکل. ہوتی ہے، آپ کسی کے اوپر باطن کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ شخص کہہ رہا ہوتا ہے بھائی میں مسلمان ہوں، آپ کہہ رہے ہو نہیں مسلمان، تو آپ گویا کہ اس کے دل کے اوپر اطلاع کرنا چاہتے ہیں، اور دل کے اوپر اطلاع کی قوت جس نے وہ، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی نے ظاہراً کلمہ پڑھ لیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ اس کے مسلمان یا کافر ہونے کا فیصلہ صادر نہیں کر سکتے. یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے کہ کیا وہ واقعاً دل سے بھی مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ ہم نہیں جان سکتے، ہم کسی کو اس طرح کافر قرار نہیں دے سکتے. یہ بالکل، یہ اس کے اوپر کسی بھی صورت میں اس کے دل کے اوپر اطلاع کرنا، دل کے اوپر فیصلہ کرنا، یہ ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا گیا، ہمیں ظاہری چیزوں کا پابند بنایا گیا. ظاہری طور پہ جو وہ زبان سے ادا کر رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر یقین رکھنا ہے. اچھا، اس سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آج کل ایک بہت جو واویلا کہہ لیں یا جو بہت سارے فتنے اس وقت پاکستان میں سر اٹھا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک بڑا جو دردناک سا منظر پاکستان میں سامنے آ رہا ہے کچھ سالوں سے، وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی گستاخ قرار دے دینا. ایون کہ آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ اس نے جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کی قرآن پاک کی توہین کر دی، کسی نے رسالت مآب کی توہین کر دی، کسی نے اصحاب کرام کی توہین کر دی، تو اس کے نام پہ پھر قتل کر دینا. کیا ہمارے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے اس میں یہی چیزیں تھی، یا پھر جو ہے وہ یہ والا جو دین ابھی پیش کیا جا رہا ہے یہ اس سے کمپلیٹلی جو ہے وہ ٹکراتا ہے یا اس کے متضاد ہے؟ مذہب کا استعمال یہ شروع دور سے ہوتا رہا ہے. آپ دیکھیں تو سیدنا امام علی کے خلاف صفین میں جو شامی باغی گروہ تھا اموی، اس نے قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھایا اور کہا کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور مذہب کا استعمال کیا. سیدنا اپنے عثمان مفاد. غنی کی شہادت، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس شہادت کے اوپر ایک بڑی المناک افسوسناک ایک واقعہ ہے، مظلومانہ شہادت ہوئی. اس کا استعمال ان کی کیسے کیا گیا کہ ان کی قمیص کو شام کے جو ہے وہ بازار میں بڑے بڑے دکھایا جلسے جاتا کر کے دکھایا جاتا تھا، مسلم جذبات ابھارے جاتے تھے. اس مذہب کا استعمال جب سے شروع ہوا ہے، اس وقت سے آپ دیکھیں کہ وہاں پر مذہب کی کیا تعبیر کی گئی، مذہب کی کس عنوان سے تشریح کی جاتی رہی ہے. اس دور کے اندر کوفہ اور شام اور بصرہ کے علاقوں میں اور محلات کے اندر حکمرانوں اور بادشاہوں کی زیر نگرانی ایسی ایسی ٹیمیں بنائی گئیں کہ جنہوں نے روایات بنائی، اور اس دور کے اندر ایک پیرالل مذہب کی تشکیل ہوئی جو اچھا، یہ جو میرے مطالعے سے بھی گزرا ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جعلی فیکٹریاں لگانا، جعلی فیکٹریاں لگائی گئی شام میں، اور جو حقیقی اسلام ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک بناوٹی اسلام اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ جی اسلام ہے، اور جو حقیقی اسلام ہے اسے پیچھے کر دیا گیا. اچھا، یہ پھر اموی دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو کہ آج تک یہ رکنے میں ہی نہیں آ رہا. تو اس صورت میں ہمارا کیا کردار بنتا ہے؟ جیسے آپ ہیں، میں ہوں، ہماری نوجوان نسل ہے جو ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ اس وقت میں جب کہ اسلام کی صحیح تشہیر ہونی چاہیے اور اس کا جو پیس کا چہرہ ہے، جو لوگوں کو ہارمنی کا درس دیتا ہے اور لوگوں کو پیشنس کا درس دیتا ہے، وہ جی اسلام کس طرح ہم لوگوں کے سامنے جو ہے عام کر سکتے جی ہیں؟ جی اسد سید بھائی، جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمارے ہاں ہمارا جو مذہبی لٹریچر ہے اس کے اندر اس کو ہارمنی کی ضرورت ہے، اور ہم صرف زبانی کلامی دنیا بھر کو پیس پیس کے راگ الاپتے رہیں گے، اور اپنے مدارس کے اندر، مساجد اور اسکول اور کالجز کی یونیورسٹیز کے اندر ہم اسی فیک چیزوں کو پڑھائیں گے کہ جس کے اندر ہم نے ظالموں کو اور باغیوں کو ہم نے عادل اور انصاف پسند وہاں پہ لکھا ہو، ان
تو اور جو وہاں پر اس وقت انسان دشمن طاقتیں تھی، ان کے لیے ہم نے اپنے لٹریچر کے اندر بڑے خوبصورت خوبصورت الفاظ سے ان کو نوازا ہو، ہیرو بنایا ہو ان کو، تب تک ہم کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی؟ ہمیں جب مطالعہ کریں تو اب یہ کرنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ناظرین بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کوئی فلسفی کی بات کر رہا ہوں یا ہسٹری کے اندر میں کوئی فرقہ وارانہ سوچ کا شکار ہو گیا ہوں. دراصل یہ فرقہ وارانہ سوچ نہیں ہے، یہ اس بات کا مطالعے کی طرف دعوت دینا ہے کہ آپ حقیقت کی طرف آئیں، کہ اس حقیقت کی طرف کہ جو ہمارے آنکھوں کے اوپر یہ بات کہہ کر پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ جناب وہ شروع کے دور کے جو لوگ تھے وہ تو بڑے سلف صالحین تھے، بڑے نیکوکار تھے، بڑے اس طرح سے تھے، بڑے ایسے تھے، ان کی عقل کے ساتھ آپ کی عقل کا موازنہ نہیں ہو سکتا، ان کا جو استدلال و قیاس تھا اس طرح آپ نہیں کر سکتے. ایک بت بنا دیا، ان کو تاغوت بنا دیا ہے. اور اچھا، ابھی اگر آپ تنقید بھی کرنا چاہیں گے کسی ایسے شخص کے نام پہ کہ جس نے اس وقت میں جو ہے وہ کافی ساری جعلی حدیثیں گھڑی ہیں یا کچھ ایسے معاملات کیے ہیں شروع اسلام میں، تو آپ کے اوپر توہین کا فتویٰ لگا کے تو آپ کا سر تن سے جدا کرنے کا بھی جو قرآن ہے وہ نعرہ. مجید آپ سے کہتا ہے، قرآن مجید آپ سے کہتا ہے کہ لہو دعوت الحق، اللہ کے لیے حق کی دعوت ہے، سچ کی بات کریں، شہادت گواہی دینا، سچ کی گواہی. ایک مرد مومن کی، ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ وہ شہادت دے. شہادت کو ہم نے یا تو مرنے کو قرار دیا ہے، یا ہم نے جو ہے وہ زبان سے کہنا کہ جی اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. شہادت قرآنی اصطلاح کے اندر سچ کی گواہی دینے کا نام ہے کہ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ جب فقہ کا مطالعہ کریں تو آپ سچی بات لوگوں کو بتائیں. جب آپ کے فرقے اور مذہب کی بات آ رہی ہو تو آپ حق کو چھپا دیتے ہیں. جس کے اندر دوسرے کی مخالفت ہو رہی ہو اور وہ آپ کا مد مخالف فرقہ ہے، مد مخالف قوم یا مذہب ہے، تو آپ وہ سارا کا سارا حق بیان کر دیتے ہیں. چونکہ کتمان حق، یہ یہودیانہ روش جو ہے وہ آج ہمارے اندر اس طرح سرایت کر گئی ہے کہ آج ہمارے ہر شخص خوف کا شکار ہے. چھوٹا شخص وہ بڑے شخص سے ڈر رہا ہے اور اپنے حق کی بات وہ نہیں سامنے لا رہا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ قرآن مجید وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن مجید کے اندر اس کا حل موجود ہے کہ قرآن کے ساتھ اعتصام کر لیں، اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے وہ ان لوگوں کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں. اصحاب کرام ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، سیدنا امام علی ہیں، ان کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیا فرمایا، کس طرح اپنے جب دیکھتے تھے کہ اگر ہمارا اپنا بھی جو ہے وہ کسی ایسی چیز کے اندر ہے کہ جو اس کے غلطی ہوئی ہے اور وہ ہمارے سچ کہنے کی وجہ سے وہ اس کے زمرے میں آ جائے گا، تو وہ سچ بول دیا کرتے تھے، زبان سے سچ کہتے تھے. آج آپ دیکھیں، دو چار جملوں میں اپنی بات پوری کروں گا، کہ اگر کوئی دنیا کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق انسانی رویوں کے ساتھ ہو، مذہبی رویوں کے ساتھ نہ ہو، تو آپ دیکھیں امت کی جو اکثریت ہے پوری اس ہمارے مسلمانوں کی، وہ آپ کو وہ جو انسانی واقعہ جس کے اوپر ساری انسانیت کہے گی کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن ہم مسلمان اس کی بجائے مذمت کرنے کے اس کی حمایت کر رہے ہوں گے کہ جی اچھا ہوا ہے، درست ہوا ہے، صحیح ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے ہماری، کیونکہ ہم نے اسلام اور انسانیت کے اندر تفریق کر دی ہے. اس دونوں کے معنی اور جو اس کی جو جامعیت ہے اس سے ہم نے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو انسانی واقعات کہ انسان من حیث الانسان، انسان کیا ہے، انسان کے تقاضے کیا ہے، انسان کی ضروریات کیا ہے، انسان کس طرح معاشرے کے اندر رہتا ہے، ہم اس کے اوپر سے جو ہے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو کافروں کے ساتھ ہوا ہے، یہ تو مشرکوں کے ساتھ ہوا ہے، اس میں تو ہندو مارے گئے ہیں، اس میں تو یہودی مارے گئے ہیں، اس میں تو یورپی مارے گئے ہیں. آپ بڑی دور چلے گئے ہیں. پرسوں پارا چنار میں ایک واقعہ ہوا. پارا چنار میں جو ہے وہ ایک چھت گری جس میں 5 یا 6 فیملی کے افراد جو ہے وہ چھت کے نیچے دب کے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک ہمارے دوست ہیں احمد توری صاحب، انہوں نے پوسٹ لگائی کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، پارا چنار میں چھت گری ہے اور اتنے افراد جو ہے وہ چھت کے نیچے آ کے دب گئے ہیں اور ان کی وفات ہو گئی ہے. تو ایک نیچے اس کے کمنٹ کرنے والے نے لکھا کہ بالکل ان کو مرنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں لیکن ایسے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو میرا مسلک نہیں ہے تو ان کو مر جانا چاہیے. یہ تو ہماری سوچ ہے. یہ تو دیکھیں کہ ہماری گراوٹ کی انتہا آپ یہ دیکھیں کہ ہم دوسرے مسلک کا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ میرے مسلک سے نہیں ہے تو ان سب کو مر جانا چاہیے. تو یہ تو ہماری پستی ہے.
جب ہم اس قدر جو ہے وہ گر جائیں گے اور اسلام ہے اس کے جو میننگز ہیں پیس کے ہارمنی کے ان سے دور چلے جائیں گے تو پھر یہ معاشرہ جو ہے وہ میرے خیال میں مسلمانوں تو کیا انسانوں کے رہنے کے قابل بھی نہیں رہے گا. تو اس سے آگے اگر ہم بڑھیں اور بات کریں کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے کچھ ہم نے قوانین ایسے پاس کر لیے جلد بازی میں ہم جو ہے اس کا رد عمل یا اس کا استعمال اس سے ناواقف ہوتے ہوئے پاس کر لیتے ہیں اور جب آگے بڑھتے ہیں تو ان کے پھر نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ پیچھے بینک مینیجر کا واقعہ ہوا کہ ایک ذاتی رنجش کی وجہ سے جو ہے وہ گارڈ نے اپنے بینک مینیجر کو قتل کر دیا اور بعد میں اس نے وہ نعرہ لگا دیا کہ یہ تو گستاخ تھا. بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ اچھا انسان شاید اس شہر میں کوئی نہ ملے. تو یہ ایک بہت بڑا جو استعمال ہے ہماری طرف سے اسلام کا اور توہین کا اور یہ ہمارے علماء کی طرف سے زیادہ نہیں کچھ ہوتا چلا جا رہا کہ دیکھا جا رہا ہے جیسے پچھلے 4 سالوں میں پاکستان میں ہوا ہے. اور ابھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ جس میں نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ ایک قبلہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو کدو شریف جو ہے وہ ناپسند ہے سبزی میں سے تو آپ کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی. کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ نے توہین کر دیا ہے اور آپ کا سر جو ہے وہ ضرور جدا ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں کہ یہ کس طرف لے جا رہے ہیں جو ہمارے میں تو ان کو کوئی اسلامی اسکالر تو کہہ نہیں سکتا مولوی یا ملا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جہالت پہ مبنی جو ہے وہ افراد ہمارے ممبروں پہ آ گئے ہیں وہ ہر مسالک میں ہیں کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہے. جی اس پہ بیان کریں کہ ان کا کیسے رستہ روکا جا سکتا ہے اور یہ جو ایسی چیزیں بیان ہو رہی ہیں ہمارے جو کہتے تو یہ ہیں کہ ممبر رسول سے جو ایسی جہالت جو ہے وہ عام کی جا رہی ہے تو یہ کیسے رستہ روکے گا اس کا اور اس کا کیسے مقابلہ کرے گا یہ معاشرہ. جی بالکل اس طرح کی چیزیں ہیں اور یہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسد بھائی جو چیز میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ ہماری جو علمی ورثہ ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. کتاب الخراج قاضی ابو یوسف کی آپ دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں علامہ ابن نجیم المصری الحنفی نے، اسی طرح آپ علامہ ابن عابدین الشامی کی فتاوی دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. تو اب یہ جو عالم صاحب یا مفتی صاحب یا جو مولانا صاحب جو بتا رہے ہیں تو غلط تو نہیں کہہ رہا ہے، وہ تو وہی بات کہہ رہا ہے کہ جو اس نے پڑھی ہے، تو اس نے وہ پڑھی تو ہے. وہی بات، وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے نا، تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو اچھا پھر لیکن آپ کے کہنے کا لیکن یہ مطلب ہے کہ بنیاد ٹھیک کرنی پڑے گی ہمیں کہ وہ تمام لٹریچر جو اس قسم کا ہمارے سامنے آیا ہے جو اسلام کے نام پہ بھی شاید دبا ہے اور ہمارے انسانی معاشروں کے لیے بھی ایک شرمندگی کا باعث بن رہا ہے ہم، اور خصوصاً جو ہے وہ جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا بہت زیادہ ہم، غلط استعمال ہو رہا ہے تو ان کو کیسے ختم کیا جائے کیسے تلف کیا جائے اور گورنمنٹ اس میں کیا کردار ادا کرے. دیکھیں اس کو نہ ختم کرنا ہے نہ اس کو تلف کرنا ہے. یہ جو ہمارا ورثہ ہے علمی، یہ ہوں یہ جو اسلام کے جو شروع کا جو دور تھا وہ سیاسی جس کو آپ کہیں اس کے تناظر میں یہ وجود میں آیا ہے. یہ سمجھنی ہوگی یہ بات کہ سیاسی کلچر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مذہبیت اور اسلام کی جو جو اصل روح ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. وہ جو سیاسی کلچر یا سیاسی اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو ذہنیت ہے اس کو ہم نے دین بنا دیا نا، تو وہ جو تعبیرات ہیں وہ دین نہیں ہے. یہ ہمارے جو علماء بیان کرتے ہیں یہ اس کلچر کو دین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے انتہا پسند ہیں، یہ انتہا پسند نہیں ہوتے. علماء ہمیں چونکہ علماء کی مفتیان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تمام جو مسائل کے، اب آپ تک آپ دیکھ لیں کہ جتنے جو عدالت کے نام جو قتل اس میں جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی بہت ماڈرن ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. اکثر عوام الناس کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مفتی مولوی کی بات کو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی کدو شریف کو اس طرح کر دیا تو یوں کر دو، وہ مولوی صاحب کے سامنے اگر آپ کر دینا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. وہ مولوی کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائے گا، آپ کی گردن نہیں کاٹے گا. ہاں اس کا مرید ضرور آپ کی گردن اڑا دے گا، کیونکہ وہ جو میری آواز آ رہی ہے آپ کو یہ شاید یا نہیں آ ہے. رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
تو یہ ایک ذہنی لیول کی بھی بات ہے. دوسرا یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری علمی ورثے کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ملک پاکستان اور اس کے اندر رہنے والے لوگ وہ مذہب سے صحیح آشکارا ہوں اور پاکستان کے اندر اس طرح کی یہ چیزیں نہ ہوں، اس کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی، قانون کا سہارا لینا ہوگا، تکفیر کی پر سزائیں مقرر کرنی ہوں گی. اس طرح کے بیانات، اس طرح کے خطابات جس کے اندر کراہیت ہو، نفرت و تشدد کو ہوا دینے والی چیزیں ہوں، ان چیزوں کے اوپر ایک اسٹرانگ ایکشن لینا ہوگا، اور ہر طرح کی سیاست اور مذہبیت کو بالا طاق رکھتے ہوئے. لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں دور دور تک نظر نہیں آتی ہیں. پاکستان میں جو بھی حکمران دیکھنے آتا میں ہے یہ آیا، میں وہ اپنی آپ کو ساری تھوڑا سا زندگی جو ہے. کر رہا ہوں کہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے گو کہ پاکستان میں ابھی اس وقت کی جو ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، اور پنجاب میں دیگر صوبوں میں اس دفعہ جو ربیع الاول ہے اس میں سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسز جو ہے، ایک ہفتہ عبادت بھی منایا گیا. اس کے بعد ابھی جو ہے وہ پنجاب میں کانفرنسز شروع ہوئی ہیں جو ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ہو رہی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کانفرنسز کی بجائے ہمیں اپنا جو بنیادی ہمارا جو لٹریچر ہے، وہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، جو ہمارا پڑھایا جانے والا جو سلیبس ہے، اس میں بنیادی طور پہ اگر ہم تبدیلی کر دیں اور وہ والا اسلام کی جو حقیقی اسلام ہے، جو پیس کی دعوت دیتا ہے، جو امن کی دعوت دیتا ہے، جو بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے، اگر ہم اس کو عام کرنا شروع کریں تو شاید اس سے زیادہ اچھا پیغام جا سکتا ہے، اور ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ محفوظ رہ سکتی ہے ان تمام چیزوں سے. تو یہ شاید زیادہ مؤثر ہوگا، یا صرف جسٹ کنفرنسز کر کے تو ایک لیبل لگانا یا نام بنانا جو ہے وہ یہ بہتر ہے؟ اسد بھائی، آپ کی آواز کٹتی رہی ہے، اور میں جو جتنا سوال کو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ سلیبس کے اوپر آپ نے بات کہی ہے کہ سلیبس کے اندر انسانی جو دین کی جو انسانی تعبیرات ہیں اس کو شامل کیا جانا چاہیے، اور جو فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے جو ضرورت کے تحت، وقتی مصلحتوں کے تحت جن چیز کو یہاں پہ ڈالا گیا ہے انہیں نکال دینا چاہیے. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص جب جہاد کی ضرورت پڑی، من مانی تعبیرات کر کے سورہ انفال اور سورہ برات کو اس کے اندر ڈال دیا گیا سلیبس کے اندر. اور جب ضرورت پڑی کہ بھائی اب جہاد ختم، اب امریکہ نے کہا، کسی اور ملک نے کہا کہ اب جہاد نہیں ہے بھائی، اب تو آپ سیکولر بن کے رہو، اب آپ نے اس طرح کی چیزیں یہ بات نہیں کرنی، جہاد کا ٹائم گیا، ہم نے اس کو نکال دیا. تو چونکہ اور پھر جب ضرورت پڑی، آپ کو مزید چیزیں چاہیے ہوں گی، تو آپ نے ڈراموں کے سیریل جو ہے نا وہ اردو کے اندر ڈبنگ کرانا شروع کر دی. اور اس طرح جو ہے وہ اب آپ نے چونکہ بلاک آپ کا چینج ہو رہا ہے، تو اب آپ نے ترکی اسلام کو آپ پروموٹ کر رہے ہو، صوفی اسلام کے اوپر. تو یہ وقتی مصلحتوں سے نکل کر ایک پائیدار حل اس کا جو نکلنا چاہیے وہ یہ ہے. چونکہ پائیدار حل کی طرف تو ہم نے جانا نہیں ہے، ہماری اس قوم نے یا ہمارے جو ہے وہ یہ مزاج کے اندر پائیداری نہیں ہے. مزاج کے ٹھیک اندر ہے. ہمارے سمراد یہ کہ اقتدار والے صاحبان کے طبقے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو ضرورت کے تحت آتے ہیں، ضرورت کے تحت جاتے ہیں. قوم کو یہ بات سمجھنا ہوگا انسٹیٹیوشن کے طور پر اس قوم کے نوجوانوں کو کہ وہ دین کی دعوت دین کی جو تفہیم ہے، دین کی جو سمجھ ہے، اس کو خود سے اسٹڈی کریں، کسی ٹھیک سے ہے. سیکھنے یا جو سمجھنے کے جو آپ کے کہنے خود کا سے مطلب ہے، حقیقی جو اسلام ہے، جو حقیقی دین ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے مطالعے کی ضرورت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اہل بیت کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ثقلین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حبل اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے. اور فرقہ وارانہ گروہیت سے نکلنے، جب آپ فرقہ وارانہ اور گروہیت سے نکل جائیں گے کی سوچ سے، تو آپ کے سامنے راستے خود بخود کھل جائیں گے. بہت خوب، بہت خوب. آپ نے جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے. اچھا، اس میں جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے ٹیچرز ہیں، ان کے کردار پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا وہ آنے والی جو نسل ہے، کیونکہ وہ اس کے معلم ہیں، وہ ان کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ایک پوری نئی نسل ان سے جو ہے وہ تیار ہو کے نکلتی ہے، ان سے سیکھ کے نکلتی ہے، ان کا مائنڈ بنتا ہے، ان کا جو ہے وہ بیسک اسکول سے شروع ہوتا ہے، جو کالج یونیورسٹی سے ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے. تو ان کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ان کو کون سے اسلام کی تشہیر کرنی چاہیے.
ہمارے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک کسی لفظ کے اوپر ہم نے اپنے جو ہمارے ٹیچر صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ جو بریلوی جو دیوبندی لوگ ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، حضور کی شان میں ایسا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیوبندی جو عالم دین تھے ان کی کتاب جو حدیث کی شرح تھی وہ ہمیں دکھائی اور کہا کہ یہ دیکھو یہ انہوں نے حضور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اگلے دن جو ہے وہ میں نے ہمارے بریلویوں کے جو ایک بڑے نامور گزرے ہیں میں نے ان کی کتاب لے جا کے دکھا دی. میں نے کہا اسی حدیث کے نیچے انہوں نے بھی یہی لکھا ہوا ہے، کل آپ نے ان کو برا کہا تھا آج اس پہ بھی آپ کوئی کمنٹ کر دیں. تو وہ خاموش ہو گئے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیے. اچھا، تو یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بھی ہم نے جو ہے وہ مسلکوں کو ایک دوسرے کو غلط قرار دینا شروع کیا ہوا ہے. جس وقت تک غلط ہم قرار کیا، بالکل غلط غلط ہمارے ہاں جو آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر دیوبندی اور بریلوی یہ تو سنی ہم، سیکٹ ہے نا، تو بالکل سنی سیکٹ ہے اور پھر سنیت کے اندر بھی حنفی ہیں. تو ان کے اندر کیا چیز ڈیوائڈ ان کو کر رہی ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ فتوی کفر کے لگاتے ہیں، شرک اور بدعت کے اور گستاخی کے اور مرتد ہونے کے. کیا چیز ان کو ڈیوائڈ کر رہی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے؟ صرف اور صرف بڑوں کے جو بت بنے ہوئے ہیں طاغوت ہیں وہ 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 اس گاؤں کے ہیں، یہ اس گاؤں کے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کافر ہے. گاؤں کا فرق ہے دونوں کا ملک بھی ایک ہے، دونوں ٹھیک. ہندوستان کے ہیں. گاؤں الگ ہے، ایک دیوبند اچھا، ہے ایک بریلی مطلب شریف ہے. بنیادی آپ نہیں سمجھتے، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور رائے دیجیے گا کہ جو بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم سارے مشترکات ہیں، جیسے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ سب ایک ہیں، قرآن پاک پہ سب ایک ہیں، نماز پہ سب ایک ہیں، توحید پہ سب ایک ہیں، حج پہ سب ایک ہیں، زکوٰۃ پہ سب ایک ہیں. جو مشترکات ہیں، جو ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، اسکول ہے، ان تمام چیزیں جو مشترکات ہیں صرف ان کو ڈسکس ہونا چاہیے نا، جو آپ کا کلاس روم ہے، نہ کہ اختلافات اور جو چھوٹے چھوٹے ہمارے جو اختلافی مسائل ہیں. جیسے اہل تشیع کی جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے اختلافی مسائل ہیں، اہل سنت کے کچھ ہیں جو، وہ ان کو تو ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے نا تعلیمی اداروں میں، کیونکہ وہ تو آپ کے چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل ہیں. باقی آپ کی جو بیس ہے وہ تو ایک ہے سب کی. دیکھیں علمی نقطہ نگاہ سے ہر چیز ڈسکس ہونی چاہیے، فرقوں کا بیان ہونا چاہیے، بتانا چاہیے کون سے فرقے کیا ہیں کس کی. ہر مدرسوں کے اندر یا تعلیمی اداروں کے اندر پورا ایک اوپنلی چیزوں کو ڈسکس ہونا چاہیے. میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ کسی کے عقائد کے اوپر بات نہ کریں، آپ کھل ٹھیک کے ہے. بات کریں. آپ شیعوں کے اوپر اسٹڈی کرانا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، آپ کھل کے ان کو بولنے کا موقع دیں اور ان کو اسٹڈی لیکن کروائیں. اس پہ ایک مسئلہ آ جائے گا نا فضل یا ہمدرد صاحب، آپ مجھے اس کو بھی ڈیفائن کریں، کیونکہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم دوسرے مسلک کو پڑھائیں گے تو پھر ہم اس کی صرف جو نیگیٹو یا کمزور چیزیں ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا دیں گے، اور جو اس کی نیوٹرل چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، وہ ہم چھپا دیں گے. یہ ہوتا ہے نا، پہلے بھی ہمارے پاس ہو رہا ہے کہ ہم ایون ہم کچھ نہیں جانتے ہوتے تو پھر بھی ایک مسلک پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں مثال کے طور پہ، میرا مطالعہ نہیں ہے، میں نے حنفی بکس نہیں پڑھی ہوئی، تو میں پھر بھی کمنٹ کروں گا. جیسے مولا کائنات نے میں فرمایا نے تھا نا کہ اگر سید بھائی میں نے جاہل زمانہ اپنی زبان طالب کو علمی میں بند رکھے گا، جاہل میں نے اگر اپنی زمانہ زبان کو بند رکھے تو فتنہ جو ہے وہ بالکل سر نہیں اٹھائے گا. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے پڑھا نہیں ہوتا اور ہم پھر بھی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنے بالکل. زمانہ طالب علمی کے چھٹے سال میں نے قادیانی جماعت کے اوپر میں نے ایک کتاب لکھی تھی، ایک تقریباً کوئی رسالہ لکھا تھا، سوری کتاب نہیں رسالہ لکھا تھا. اور ٹھیک ہے. میں نے قادیانی جماعت کی کسی کتاب کو پڑھا نہیں تھا اور میں نے لکھ دیا تھا. تو اس کے اوپر بڑی شاباش بڑی، لیکن کرنا ایسے ہوا کہ وہ چھپا نہیں اور وہ مسودہ بھی مجھ سے کہیں کھو گیا ہے، میرے پاس نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسٹڈی ضرور کرائے نا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے، لائبریریز کے اندر ہونی چاہیے، اس طرح کے سیشن ہونے چاہیے کہ دونوں طرف سے آئیں، اسٹڈی کریں اور ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہو، ان کی لائبریریوں میں جائیں اور ایک آزاد فضا. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ علمی ابحاث اور مکالمے کی جو فضا ہے اسے ہموار ہونا چاہیے، اس سے مکالمہ ہموار ہونا ہونا چاہیے. چاہیے، اور یہ نفرت اور یہ جو تکفیر اور توہین، اس کو نکال کے ایک علمی ابحاث ہونے چاہیے، علمی بحث ہونی چاہیے. تکفیر تو آپ
دیکھیں تو شروع کے دور میں بھی ہوئی ہے تکفیر، بعد میں بھی ہوتی رہی ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے ایک دوسرے کی تکفیر کی ہے۔ احمد بن حنبل، علامہ امام احمد بن حنبل ایک بڑے نام ہیں، محدثین کے امام شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے سنت، اس کے اندر ٹھیک وہ ہے، سیدنا امام ابو حنیفہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ پھر آپ آگے چلے جائیں تو تکفیر موجود ہے، لیکن جو معتدل علماء اس امت کے اندر گزرے ہیں، علامہ ابن عبد البر ہے، علامہ ابن نجیم ہے، سوری علامہ ابن حزم ہے، اور ان لوگوں نے تکفیر نہیں کی ہے۔ انہوں نے علامہ ابن حزم نے فرقوں کے اوپر کتاب لکھی ہے، آپ کو اسٹڈی کریں تو سارے فرقوں کا بیان ہے۔ کسی بھی جگہ پر وہ یہ نہیں کہتے کہ جی اپنی طرف سے کہ جی یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ بیان کریں، بتائیں لوگوں کو کہ یہ لوگ ہیں، یہ ان کی ہسٹری ہے، یہ اس طرح شروع ہوئے، یہ اس دور میں آئے، کلاسیکل چیزیں جو ہے ان کو ساتھ ملے، یہ تو یہ ہونا چاہیے اس طرح۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو مثال کے طور پر جو ہمارے پاکستان کو لے لیتے ہیں، پوری دنیا کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، پاکستان کے اندر 5 جو فرقے ہیں، 5 بورڈ ہیں، سوری، وہ حکومت کی طرف سے رجسٹرڈ ہے۔ تنظیم المدارس ہے بریلویوں کا، ٹھیک ہے، وفاق المدارس ہے دیوبند کا، نظام المدارس ہے جماعت اسلامی کا، پھر اس طرح یہ 5 بورڈ بنتے ہیں۔ تو ان 5 بورڈ کو یہ گورنمنٹ نے منظوری دی ہوئی ہے کہ آپ فرقے پھیلائیں۔ یہ یعنی کہ آپ جو تشریح کر رہے ہیں، گورنمنٹ ان سے کہتی ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو ایک کر کے اور ان کی اپنی ماتحت میں لے لیا جاتا، اور جو یہاں پہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو ایک مانیٹرنگ سسٹم کے اندر لے آیا جاتا، ایک چین بنائی جاتی ان کی۔ انہوں نے خود کوشش کی، اتحاد تنظیمات المدارس، انہوں نے جب انہیں معلوم ہوا کہ بھائی اب تو حکومت ایکشن لینے والی ہے پرویز مشرف کے دور کے اندر، تو ٹھیک ہے، انہوں نے خود سے بنا دیا۔ جب خود سے بنا دیا تو اب اور پھر یہ بھی کہا جانے لگا کہ بھائی حکومت جب اس طرح سے اقدام کرنے لگتی ہے تو اسلام کو خطرہ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ خود بھی اسلام کو ایک خطرہ ہے کہ جی آپ نے حکومت کی منظوری کے تحت 5 فرقے رجسٹرڈ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ پاکستان جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کلمت اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا ہوا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے اندر رجسٹرڈ اسلامی منظوری دی ہوئی فلاحی ہے کہ جی آپ کا بورڈ ہے، آپ کا بورڈ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دینیات کے اندر کون سے بورڈ آ گئے؟ دین پڑھایا ٹھیک ہے، جا رہا ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ جی ہم دین پڑھا رہے ہیں، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب دین ہی پڑھا رہے ہیں، تو یہ نام الگ الگ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، سند الگ الگ کی ہوئی ہے۔ آپ آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے جو شیخ الحدیث صاحب ہے، کیا کوئی بریلوی جو جا کے جو دیوبندیوں کے شیخ الحدیث بن سکتا ہے؟ شیخ الحدیث تو چھوڑیں، ان کے اعدادیہ کا یا درجہ اولا کا استاد بھی نہیں لگ سکتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم دین نہیں پڑھا رہے ہیں، ہم کچھ اور ہی پڑھا رہے ہیں۔ دین پڑھانا ہوتا فرقہ فرقہ پڑھا رہے ہیں نا۔ جی۔ تو یہ بات ہے۔ اب یہ اس کا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید ہم سے کیا کہتا ہے، اہل بیت کی زندگی۔ اہل بیت تو ہمارے زندگی کے اندر ہے ہی نہیں نا۔ اہل بیت تو مجھ سے ایک دوست پوچھ رہے تھے، غالباً ہاں وہ ہندو دوست ہے میرا، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ اہل بیت اور اہل حدیث اور سنی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا فرق یہ ہے کہ اہل بیت بیچارے ہمیشہ مظلوم رہے ہیں، سنی اور اہل حدیث یہ ایک سائڈ پہ کر لیں، اہل بیت یہ مظلوم ہے، بس یہ یوں سمجھ لیں آپ۔ تو کہنے لگے کہ اچھا، پھر میں نے ان کو ڈیٹیل سے بتا یہ دیا۔ مظلومیت جو ہے نا وہ یہ آج سے تو کچھ شروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ اموی دور میں جب مولا کائنات حضرت علیہ السلام کو جو ہے وہ ضرب لگی مسجد کوفہ میں، تو شام تک خبر پہنچی تو شامیوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ جملے جو اس وقت کا ایگزیکٹ وہ ان کا جملہ تھا، میں وہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ علی مسجد میں کیا کر رہا تھا؟ یعنی وہ یہ سوچتے تھے، ان کا ایسے دماغ بھرا ہوا تھا، اتنا پروپیگنڈا تھا اہل بیت کے خلاف کہ وہ کہتے تھے کہ جو علی علیہ السلام ہیں وہ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ اگر ان کو ضرب لگی ہے، جب ان کو کیا جا رہا تھا وہ مسجد میں تھے، تو مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ مطلب ان کا ایک ذہن یہ کہتا تھا کہ یہ کوئی 110 سال تک جی جی 110 سال تک مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر مولا کائنات کو سیدنا امام علی کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں۔ 110 سال تک پورے یہ کوفہ ہماری سے لے تاریخ کا کر حصہ ہے۔ افغانستان تک
یہ کیا جاتا رہا، اس دور کے اندر مذہبیات کی تشریح لکھی گئی ہے، دینیات لکھی گئی ہیں، اور غیر مسلموں کے آج آپ دیکھیں کہ جتنی نفرت کی جو سوچ ہے، جو انتہا پسندانہ جو رویے ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں، وہ لٹریچر کس دور میں لکھا گیا ہے؟ لٹریچر اسی دور میں لکھا گیا ہے. جب اس دور میں لکھا گیا ہے تو اب اور اسی کو ہم نے مقدس بنا دیا ہے. امام اوزاعی جو ہے وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے قسمیں لی گئیں طلاق اطاق کی، اور ہم سے کہا گیا کہ علی کو جو ہے وہ ان کی نفرت کی باتیں پھیلاؤ، ہم نے پھیلائی ہیں. امام یہ اوزاعی ہماری مسلمانوں کے بڑے ہماری امام ہیں. ہماری ہماری سیاہ تاریخ کا حصہ ہیں. بہرحال میں چاہوں گا کہ آپ تو ہمارے یہ ناظرین چونکہ ایک کو مذہبی ایک وہ بن جائے گا لہسا، لیکن ہماری جو نشست ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے رویوں کے اندر جو تحمل، وہ صبر کیسے آتا اور مزاج، اور اس کے اندر دوسروں کے لیے برداشت، انٹرفیتھ ہارمنی، مختلف مذاہب کے لیے، یہ اس طور پر پیدا ہوگی کہ ہم نے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے کیا کہتا ہے. یا میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں اترا ہے صرف، اس کے اوپر ہم اجارہ داری قائم کر لیں. ہدی للعالمین ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، سارے انسانوں کے لیے، اور قرآن مجید رب العالمین سارے انسانوں کے لیے ہے. تو اس کا تعارف عالمگیر ہے. جب ان چیزوں بالکل کی عالمگیر ہیں تو اسے ہم نے وہاں سے اتر کر اپنے مذہب، اور پھر مذہب سے اتار کر اپنے فرقوں کے اندر جو ہم نے محصور کر دیا ہے اسے، اس سے نکالنا ہوگا. گلوبل ایج ہے، یہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے. تو اس گلوبلائزیشن کے اندر اسلام کو تو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بھی ہم نے لوگوں کے اندر ایک مخمصہ بنا دیا ہے کہ جی اسلام کو اس سے خطرہ ہے، سوشلزم سے خطرہ ہے، کبھی سیکولرزم سے خطرہ ہمارے ہو جاتا ہمارے ہے. ہمارے ہمارے دوست جو ہے نا، وہ ایک چودھری محسن حسن ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ وجود آنے والا جو ہے، وجود میں آنے والا ایک ملک، اسلامی فلاحی ریاست ہمارا جو ہے وہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور سب سے زیادہ جو اسلام کو خطرہ رہتا ہے وہ یہیں پہ رہتا ہے، اور کہیں پہ نہیں ہے. شاید اتنا جو ہے وہ یہودیوں اور جو عیسائیوں کے کنٹریز ہیں ان میں بھی اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا جو ہے ہمیشہ پاکستان میں ہو جاتا ہے اسلام کو خطرہ. تو یہ شاید ایسا کہہ لیں کہ جو نعرے بیچنے والا سلسلہ ہے، جو اپنی ہماری مذہب بیچنے والی جو ہمارا جو فیس ہے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے ہم ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ اسلام کو خطرہ ہو گیا، یا پھر جو ہے وہ کسی مذہبی شخصیت کو خطرہ ہو گیا، یا کسی مسلک کو خطرہ ہو گیا. تو بہرحال اسی بات کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی جو ہے وہ آخری کلمات کے ساتھ ہمارے پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں، کہ نوجوان نسل کے لیے اگر 2 جملوں میں بولا جائے تو وہ کون سا پیغام ہے جو آپ دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ تحقیق کو اپنا شعار بنا لیں، سنی سنائی باتوں کو آگے نہ پھیلائیں، کسی کے لیے نفرت کے جذبات نہ رکھیں، اور اس حدیث پر عمل کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا دیتا ہے. کسی بھی حوالے سے آپ نے بات کرنی ہو، اس کی تحقیق کریں، جانچ پڑتال کریں، اس کی اسٹڈی کریں. اگر آپ کے بس میں آج کے دور میں کچھ مشکل نہیں ہے تحقیق کرنا، گوگل اور یوٹیوب کا دور ہے، گوگل کریں، یوٹیوب کریں. بہت مہربانی مفتی صاحب. انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ گاہے بگاہے اپنے پروگرام میں لیتے رہیں، اور آپ کی جو بہترین رائے ہے اس سے پروگرام لوگوں بہت اچھا ہے. کو. اسد سید بھائی، آپ نے پروگرام کو، آپ کے پروگرام کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے اس طرح کی ڈسکشن ہونی چاہیے. ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ مروجہ رسمیت کو ہی آگے لے کے چل رہا ہے، لیکن ہم نے کس سے شکوہ نہیں کرنا ہے. یہ فیس بک، اللہ تعالیٰ فیس بک اور یہ جو اسٹریم یارڈ ہیں، یہ جو ذرائع ہیں، یوٹیوب ہیں، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. یہ ہیں، یہ آج ہماری اس دعوت کے لیے، یہ ہمارے لیے بہترین پیغام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابھی طرف ابھی سے. ابھی دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس یوٹیوب جیسا چینل موجود ہے، فیس بک ہے، اسٹریم یارڈ ہے. تو ہم اس کے ذریعے جو ہم بہتر کر سکتے ہیں، جو لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، بے شک وہ کلیل سے آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ کثیر تک جائے گا. تو جی اس بہت کو شکریہ، کوشش کرتے رہنا چاہیے. بہت مہربانی. بہت اللہ حافظ شکریہ. تمام ناظرین کے لیے، اور اپنے معزز مہمان کو انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ اتوار کو حاضر ہوں گے. اور میں ایک پیغام اور بھی دینا چاہوں گا کہ میں ویلاگز بنا رہا ہوں کرنٹ افیئرس پہ اور تمام معلومات پہ. ہمارا چینل ہے اسد سید لائیو، اس کو سبسکرائب کریں، اور چینل پہ ہمیشہ جو اپڈیٹس آ رہی ہیں ان کو سنتے رہا کریں، اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہا کریں. شکریہ. اللہ حافظ.